अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने जानी और माली कुर्बानियां दी और अमली इकदाम किए। पाकिस्तानी ओहदेदारों का मौक़िफ़। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। तफसीलात कुछ देर बाद। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत करने वाले अफराद को दहशतगर्द करार देना कतई तौर पर बेलाजवाज़ है, वज़ारत ख़ारजा का बयान। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद जलील। अदम बर्दाश्त के रवैयों के खात्मे के लिए यूनिवर्सिटियों में खुलकर बात की इजाज़त होनी चाहिए। माहिरीन तालीम का मौक़िफ़। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक। और दूसरी अहम खबरों में, अमेरिका ने कहा है कि उसने पता लगाया है कि शामी हुकूमती फोर्सेस वैसे ही कीमियाई हमले की तैयारी कर रही हैं जैसा कि उसने शिमाली शाम में अप्रैल में किया था, जिसके जवाब में अमेरिका ने फ़ज़ाई हमले किए थे। और अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सदर डोनाल्ड ट्रंप के सफरी पाबंदियों के इंतजामी हुक्मनामे पर गौर करेगी और इस दौरान ज़्यादातर हुक्मनामे पर अमल किया जा सकता है। अमरीका चीन को इंसानी नकलो हमल की खिलाफ वर्जियाँ और जबरन मजदूरी करवाने वाला बदतरीन मुल्क करार देने वाला है। अमरीकी कांग्रेस के गैर जमाती बजट दफ्तर का कहना है कि सेनेट की जानिब से अमरीकी सेहत आम्मा के तब्दील शुदा बिल के तहत आइंदा अशरे में बीमे के बगैर अमरीकियों की तादाद 22 मिलियन तक बढ़ जाएगी। और सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमरीका के सदर बनने के बाद दुनिया भर में अमरीका की मकबूलियत और साख में नुमायां कमी हुई है। और भारतीय वजीर आज़म ने पीर की सिपहर व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। खबरें अब तफसील के साथ। भारतीय वज़ीर आज़म के अमरीकी दौरे के मौके पर सदर ट्रंप और नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन को दूसरे मुल्कों पर दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल न होने दे, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की तमाम अक़साम के खिलाफ तवील अरसे से लड़ रहा है और इस जंग में उसने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट की तफसीलात मोहम्मद इश्तियाक से। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा की तरफ से एक मरतबा फिर इस मौक़िफ़ को दोहराया गया है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए बहुत ज़्यादा जानी और माली कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी आलमी बरादरी भी मोतरफ़ है। वाज़ेह है कि पीर को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात के बाद जारी एक बयान के मुताबिक अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान पर जोर दिया था कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि पाकिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नफीस ज़करिया ने मंगल को एक बयान में कहा कि हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील अरसे से पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का अज़्म वाज़ेह रहा है। व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात में भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दहशतगर्दी के खतरे से निमटने के लिए ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार भी किया था। उन्होंने पाकिस्तान पर यह जोर भी दिया कि भारत के शहर मुंबई में 2008 में होने वाले दहशतगर्द हमलों के अलावा गुज़श्ता साल पठानकोट में भारतीय फ़िज़ाइया के अड्डे पर हमले में मुलव्वस अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर सज़ा दिलवाई जाए। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की हमायत का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ऐसे इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद करता आया है। पाकिस्तान भी भारत पर यह इल्ज़ाम आयद करता है कि वो इसके यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात में पसे पर्दा मुलव्वस है, ताहम भारत इसकी तरदीद करता है। पाकिस्तान में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने कौमी असम्बली तलाल चौधरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान पर दहशतगर्दों की हमायत का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। यहाँ बहुत सारी जगह तो बयानात आते हैं, करारदादें आती हैं, लेकिन पाकिस्तान तो अमली तौर पर वो करके दिखा रहा है और बहुत सारे ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई, बहुत सारे ऐसे दहशतगर्द जो हैं वो आपने देखा है कि वो मुल्क इंजाम तक पहुंचे। बहुत सारे ऐसे हैं जो कानून के सामने इस वक्त भी पेश हैं। तो पाकिस्तान तो अमली तौर पर पाकिस्तान ने दुनिया को वो करके दिखाया है जो कि दुनिया शायद
بیانات سے یا قراردادوں سے یا خواہشات سے نہ کر سکتی. تو پاکستان عملی طور پر بہت ساری چیزیں یہ کر رہا ہے. پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی جاری ہے اور عسکریت پسندوں کے منظم ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا ہے. گزشتہ ہفتے وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا تھا کہ پاکستان اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. پاکستان نے کشمیریوں کی جدوجہد کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیریوں کے حق کی آواز اٹھانے والوں کو دہشت گرد قرار دینے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ کہ آزادی کے حصول کے لیے لڑنے والوں کو دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا. پاکستان نے اپنے اس موقف کا اظہار امریکہ کی جانب سے کشمیری رہنما صلاح الدین کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیے جانے پر کیا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ. پاکستان نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کرنے والے افراد کو دہشت گرد قرار دینا قطعی طور پر بلا جواز ہے. واضح ہے کہ ایک روز قبل ہی امریکہ کی طرف سے کشمیری عسکریت پسند رہنما محمد یوسف المعروف سید صلاح الدین کو عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا تھا. تاہم پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کی طرف سے منگل کو جاری ہونے والے بیان میں پاکستان میں مقیم کشمیری عسکریت پسند رہنما کے نام کا براہ راست کوئی حوالہ نہیں دیا گیا ہے. امریکہ کی طرف سے یہ اعلان صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات سے پہلے سامنے آیا. بھارتی حکومت صلاح الدین کو بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والی کئی دہشت گرد کارروائیوں کا ذمہ دار قرار دیتی ہے. دوسری طرف پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سیاسی رہنماؤں اور قانون سازوں نے صلاح الدین کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرنے کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فیصلے پر نظر ثانی کرے. پاکستانی کشمیر میں جماعت اسلامی کے امیر عبدالرشید ترابی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات کی توقع کر رہے تھے کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ کشمیر کے دیرینہ مسئلے کو حل کروانے میں اپنا کردار ادا کرے گی. تو ہماری تو خواہش تھی کہ نئی امریکی قیادت جو ہے ان ایسے اقدامات کرے گی جس کے نتیجے میں یہ مسائل سلجھیں گے. تو ہمیں اس فیصلے پہ بڑا افسوس ہوا ہے اور ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس پر امریکی حکومت اس کو ریکنسیڈر کرے. پاکستانی کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری یاسین کا کہنا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کشمیری عوام اپنے حق خود ارادیت کے اصول کے لیے کوشاں ہیں. وی کنڈیم ٹیررزم، لیکن فریڈم فائٹرز جو ہیں ان کو آپ ٹیررسٹ نہیں کہہ سکتے. ہر روز آپ سن رہے ہوں گے کہ 4-5 لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ پتھروں سے ہندوستانی جو فوج ہے انڈر دا شیڈوز آف گنز دے آر فائٹنگ دیم اگینسٹ دیم. اور اسی طرح بچیاں، نوجوان اسکولوں کی بچیاں، کالجز کی جو ہے وہ باہر نکل ہندوستانی فوج کے خلاف نعرے لگا رہی ہیں، آزادی کے نعرے لگا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ تحریک چلتی رہے گی. سید صلاح الدین بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں سرگرم علیحدگی پسند کالعدم عسکریت پسند تنظیم حزب المجاہدین کے رہنما ہیں. بھارت کا موقف ہے کہ کشمیر میں سرگرم عسکریت پسندوں کو پاکستان اسلحہ و تربیت فراہم کرتا ہے. تاہم اسلام آباد نئی دہلی کے اس الزام کو مسترد کرتا ہے. کشمیر شروع ہی سے پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع معاملہ چلا آ رہا ہے اور گزشتہ لگ بھگ 3 دہائیوں سے جاری علیحدگی پسند تحریک میں اب تک ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور بھارتی وزیر اعظم نے سیکیورٹی اور تجارتی تعلقات کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد کیا ہے. وائٹ ہاؤس سے اسٹیو ہرمن کی ایک رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ اپنی ملاقات کو بہت کامیاب اور پھلدار قرار دیتے ہوئے دورے پر آئے بھارتی وزیر اعظم نے اپنے میزبان کو وائٹ ہاؤس میں گلے سے لگایا. سلامتی سے متعلق امور ان کی بات چیت میں توجہ کا مرکز تھے. مودی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اضافی تعاون اور انٹیلیجنس کے تبادلے میں اضافے کا اعلان کیا. نریندر مودی کا کہنا تھا The top priority for both President Trump and myself is to protect our society. میری اور صدر ٹرمپ کی اولین ترجیح اپنے معاشروں کو دہشت گردی جیسے چیلنجوں سے محفوظ بنانا ہے اور ہمارا مقصد دنیا کی 2 بڑی جمہوریتوں بھارت اور امریکہ کو مستحکم کرنا ہے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ بھارت اور امریکہ بہت سے دوسرے ملکوں کے لیے ایک مثال قائم کر سکتے ہیں اور مشترکہ خطرات کو شکست دینے کے لیے بڑے اقدامات اٹھا سکتے ہیں. صدر ٹرمپ نے کہا We will destroy radical
Islamic terrorism. ہم انتہا پسند اسلامی دہشت گردی کو تباہ کر دیں گے۔ وائٹ ہاؤس کے کیبنٹ روم میں وفود کی ایک میٹنگ میں صدر نے بھارت کی جانب سے امریکی دفاعی آلات کی خریداری کے فیصلے کی تعریف کی۔ سلامتی اور معاشی تعلقات کو باہم ملاتے ہوئے بھارتی بحریہ کے لیے متوقع اربوں ڈالر مالیت کے جاسوس ڈرونوں کی خریداری سے پہلے سے ہی موجود 24 ارب ڈالر کی تجارت میں مزید بہتری پیدا ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا، And there's nobody makes military equipment like we make military equipment. جیسے فوجی آلات ہم بناتے ہیں ویسے فوجی آلات کوئی بھی نہیں بناتا، ہمارے قریب بھی کوئی نہیں پھٹکتا، اس لیے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ وزیر اعظم مودی کے دورے کو اسٹیٹ وزٹ کا درجہ حاصل نہیں ہے، تاہم امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کا استقبال ویسا ہی کیا ہے۔ وزیر اعظم مودی وہ پہلے غیر ملکی لیڈر ہیں جن کے لیے صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں عشائیے کا اہتمام کیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ کے وزیر دفاع جیمز میٹس اس ہفتے برسلز جا رہے ہیں، جہاں وہ اس جنگ زدہ خطے میں امریکی فوجیوں کی تعداد بڑھانے کا اپنا فیصلہ سنانے سے قبل افغانستان میں امریکی حمایت اور فوجی امداد سے متعلق اپنے نیٹو اتحادیوں سے صلاح مشورہ کریں گے۔ تاہم وائس آف امریکہ کی پینٹاگون کے لیے نامہ نگار کارلا بیب کی رپورٹ کے مطابق یہ نئی حکمت عملی غالباً گزشتہ اسٹریٹجی سے مختلف نہیں ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں سعدیہ اسد۔ پینٹاگون نے جولائی کے وسط تک افغانستان کے لیے نئے منصوبے کے اعلان کا وعدہ کیا ہے۔ بروکنگز انسٹی ٹیوٹ سے وابستہ ایک تجزیہ کار مائیکل اوہینلن کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ کی افغانستان کے لیے حکمت عملی اوباما انتظامیہ سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ Mattis and Trump are just repairing a mistake, in effect, that I think President Obama made. وہ کہتے ہیں کہ مسٹر میٹس اور صدر ٹرمپ غالباً اوباما کی غلطیوں کی محض اصلاح کر رہے ہیں، بلکہ میرے خیال میں ان کی حکمت عملی پر ان سے زیادہ بہتر طریقے سے عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے بروکنگز انسٹی ٹیوٹ کے ایک تجزیہ کار مائیکل اوہینلن کے۔ نئی حکمت عملی میں اب بھی افغانستان میں سیکیورٹی کے معاملات میں افغان فوجیوں کی قیادت پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مائیکل اوہینلن کہتے ہیں کہ مئی سن 2011 تک تقریباً 1 لاکھ امریکی فوجی وہاں موجود تھے، اور اس تعداد کو آئندہ 4 سال کے عرصے میں تقریباً 10,000 سے بھی کم پر لانا ایک غلطی ہے۔ مسٹر میٹس اس ہفتے اپنے فوجی منصوبے کو حتمی شکل دینے سے قبل اپنے نیٹو اور دوسرے اتحادیوں کے ساتھ افغانستان میں اپنی ذمہ داریوں اور کردار بڑھانے سے متعلق گفتگو کریں گے۔ پینٹاگون کی ترجمان ڈانا وائٹ کے الفاظ، What else they can bring to bear to help. So I know everyone wants to know what's going to happen. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ یہاں ہماری مدد کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن مسٹر میٹس اس بارے میں بہت غور و فکر اور توجہ دے رہے ہیں کہ کمانڈرز کی کیا ضروریات ہیں اور حالات کی تبدیلی کے لیے کیا ضروری اقدامات اٹھانے چاہیے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ نئی حکمت عملی میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ پاکستانی حکومت کے ان چند عناصر کو طالبان کی مدد سے روکا جائے۔ اسی طرح داعش کے ساتھ مقامی گروہوں کے منسلک ہونے کو پھلنے پھولنے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار پھر ڈانا وائٹ کے الفاظ، It's not getting better in Afghanistan in terms of ISIS. We have a problem. داعش کے معاملے میں افغانستان میں بہتری نہیں آ رہی، وہاں ہمیں مسائل کا سامنا ہے، ہمیں ان کو شکست دینی ہے اور ہمیں اس مسئلے پر توجہ مرکوز رکھنی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس عسکریت پسند گروپ کی حملے کرنے کی اہلیت بڑھ رہی ہے، کیونکہ یہ امریکہ اور افغانستان کے حملوں کے خلاف اچھی طرح سے اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے پتہ لگایا ہے کہ شامی حکومتی فورسز ویسے ہی کیمیائی حملے کی تیاری کر رہی ہیں جیسے کہ اس نے شمالی شام میں اپریل میں کیے تھے، جس کے جواب میں امریکہ نے فضائی حملے کیے تھے۔ امریکہ نے شام کی حکومت کو کسی مزید کیمیائی حملے سے باز رہنے کا انتباہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر صدر بشار الاسد کی حکومت نے ایسا کوئی حملہ کیا تو انہیں اور ان کی فوج کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ پیر کے شب وائٹ ہاؤس سے جاری ایک بیان میں امریکی صدر کے ترجمان شان اسپائسر نے کہا کہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کو شامی حکومت کی جانب سے نئے کیمیائی حملے کی ممکنہ تیاریوں کا علم ہوا ہے۔ بیان کے مطابق نئے حملے کی تیاریاں اپریل سن 2017 میں کیے جانے والے حملے سے ملتی جلتی ہیں، جس میں درجنوں مرد، عورتیں اور بچے ہلاک ہو گئے تھے۔
بیان میں وائٹ ہاؤس نے متنبہ کیا ہے کہ ایسے کسی حملے کے نتیجے میں معصوم بچوں سمیت عام شہریوں کا قتل عام ہوگا، اور اگر شامی حکومت نے ایسا کیا تو اسے اس کی بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے اس بارے میں مزید کوئی تفصیل جاری نہیں کی، اور نہ ہی یہ پتہ چلا ہے کہ اس نئے حملے کی تیاریوں سے متعلق کیسے اور کس طرح کے شواہد ملے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی خاتون ترجمان سارا سینڈرز نے پیر کی شب صحافیوں سے رابطہ کرنے پر کہا کہ ان کے پاس بیان میں موجود معلومات کے علاوہ اس بارے میں بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر نکی ہیلی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ شام کے عام شہریوں پر مزید کسی حملے کا الزام صدر بشار الاسد کے ساتھ ساتھ روس اور ایران پر بھی عائد ہوگا، جو ان کے بقول شامی صدر کو اپنے ہی لوگوں کے قتل میں معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ روس اور ایران بشار الاسد حکومت کے اہم ترین اتحادی ہیں، جو اسے شام میں لگ بھگ 6 برسوں سے جاری خانہ جنگی کے دوران ہر طرح کی فوجی اور انٹیلیجنس مدد فراہم کر رہے ہیں۔ روسی صدارتی ترجمان دمتری پیسکوف نے منگل کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ شامی قیادت کے خلاف دھمکیاں ناقابل قبول ہیں، اور کہا کہ انہیں ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کسی کیمیائی حملے کا خطرہ ہے۔ یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔